अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौजूदा सियासी मंजरनामा नहायत दिलचस्प है। एक तरफ PDM को जगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार के मज़े में ये सोचे बैठी है कि 2023 का इंतखाब भी उन्हीं के नाम होगा। बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात वक्त से पहले होंगे, ये हुकूमत जल्द घर जा रही है और आने वाली जो हुकूमत है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। अब ये फ़ैसला तो आप लोगों को करना है, आवाम को करना है कि 2023 के इलेक्शन में आप लोगों ने किस को मौका देना है। खैर, मौजूदा सियासी मंजरनामे पर बलूचिस्तान की सियासत की अगर हम बात करें तो ये भी बदलती नज़र आ रही है। बलूचिस्तान में नून लीग के अहम रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़ाहरी ने अपनी पार्टी को अलविदा कहकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रिश्ता जोड़ लिया है। कोयटा में एक तकरीब सजाई गई। दोनों रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो के साथ चलने का उसमें फ़ैसला किया। सनाउल्लाह ज़ाहरी ने बिलावल भुट्टो से मुखातिब होकर कहा कि हम आपसे तवक्को करते हैं कि जो नवाज़ शरीफ ने हमारे साथ किया वो आप नहीं करेंगे। साबिक सदर मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि मुस्लिम लीग नून में मुशावरत नहीं की जाती थी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पीपल्स पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने वादा किया है कि वो बलूचिस्तान के दौरे करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने अगर सही काम किया तो बलूचिस्तान में हमारी अक्सरियती हुकूमत बनेगी। अब दोनों रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के ऐलान के बाद बिलावल भुट्टो ने भी दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी ही हुकूमतें बनाएगी। अब बात यह है कि अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़ाहरी का पीपल्स पार्टी में शामिल होना बज़ाहिर ये तासुर पैदा कर रहा है कि बलूचिस्तान में नून लीग का सफाया हो जाएगा। मगर सवाल ये भी है कि दो ऐसे रहनुमा जिन्हें मुस्लिम लीग नून ने वज़ारत आला और पार्टी की सूबाई सदारत दी, उन्हें ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने नाजुक वक्त में, जब पार्टी में बयानिए की जंग लड़ी जा रही है, नवाज़ शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, केसेस चल रहे हैं, ऐसे नाजुक वक्त में इन दो रहनुमाओं ने, आम लोगों ने नून लीग को खैरबाद कहा। अब इसमें दो कहानियां हैं। पहली कहानी है मरी मुआहदे की, जो 2013 के इलेक्शन के नताइज के बाद हुई। बलूचिस्तान का वज़ारत आला के लिए तीन बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के दरमियान ये मुआहदा हुआ। मुआहदे के तहत पहले डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच 2.5 साल वज़ीर आला रहे और दूसरे 2.5 सालों के लिए मुस्लिम लीग नून के सनाउल्लाह ज़ाहरी को वज़ीर आला बनाया गया था। मगर ये इत्तफ़ाक़ कहें या सोची समझी साजिश, सनाउल्लाह ज़ाहरी की मुद्दत पूरी होने से पहले ही कुछ अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से तहरीके अदम एतमाद लाने का इंदिया दिया गया, जिस पर 14 अरकान असम्बली ने दस्तखत भी किए। लिहाजा पार्टी कायद नवाज शरीफ ने जिस दिन तहरीके अदम एतमाद पेश होना थी, ऐन उसी दिन सनाउल्लाह ज़ाहरी से इस्तीफ़ा दिलवा दिया। वज़ीर आला के ओहदे से इस तरह हटने के बाद उनके रिश्तेदार और फिर कुछ करीबी साथी नून लीग से अलहदगी इख्तियार करके नेशनल पार्टी और दूसरी जमातों में चले गए थे। मगर 2020 में 2020 में जब PDM बनी तो इसके प्लेटफॉर्म से मुल्क भर में जलसे हो रहे थे। एक जलसा कोयटा में भी हुआ, जहाँ से इख्तलाफात की एक दूसरी कहानी शुरू हुई। उस जलसे में अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़ाहरी की राहें मुस्लिम लीग नून से हमेशा के लिए जुदा होने वाली थी। PDM के प्लेटफॉर्म पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल भी ऑन बोर्ड थी। अख्तर मैंगल से सनाउल्लाह ज़ाहरी की ज़्यादा बनती नहीं थी। सनाउल्लाह ज़ाहरी चाहते थे कि अख्तर मैंगल स्टेज पर ना आए और ऐसा करने पर अख्तर मैंगल की नाराज़गी मोल लेना पड़ती, जो PDM नहीं चाहती थी। तो ऐसे में अख्तर मैंगल तो स्टेज पर आ गए, लेकिन ये दोनों साथी हमेशा के लिए उतर गए। फिर कहानी में एक और तब्दीली आई। जब सनाउल्लाह ज़ाहरी जब वज़ीर आला बलूचिस्तान थे तो बताया जाता है कि उनके ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद लाने के पीछे जो असल कुव्वत थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। तो अब क्या वो ज़ख्म भर गए हैं या मुस्लिम लीग नून के दिए गए ज़ख्म ज़्यादा गहरे हैं कि सनाउल्लाह ज़ाहरी और डॉक्टर जनरल कादिर अब्दुल बलोच ने दोबारा सियासत में आने के लिए पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और उनके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, अभी जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि हमें याद है PDM का जब कोयटा में जलसा हुआ अक्टूबर 2020 में, मसाइल तभी से शुरू हुए। उसके बाद आप लोगों ने ये फ़ैसला किया कि इस पार्टी के साथ रहना नहीं बनता। इन इख्तलाफात के बाद मैंने आपको प्रोग्राम में लिया था 11 नवंबर 2020 को। मैंने आपसे ये सवाल किया था कि सर, हमें बताया जा रहा है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। मैं ज़रा ये चाहूँगी कि वो ज़रा क्लिप में अपने नाज़रीन को दिखाऊँ कि उसमें आपने जवाब में क्या कहा था, मेरा सवाल क्या था,
اور آج وہی ہوا جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا. ذرا پلیز پلے کیجیے. جلد صاحب میرا آخری سوال, کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ترجیح ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا. اس حوالے سے کیا کوئی اسلام آباد میں آپ کی کسی شخصیت سے ملاقات بھی ہے؟ ٹوٹلی غلط ہے یہ بات کہہ دینا کہ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی سے ریلیونٹ کوئی بات چیت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. یس ہمیں انہوں نے اپروچ کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آصف زرداری صاحب نے وہاں پر بات کی ہے نواب ثناء اللہ زہری سے, تعزیت کرتے ہوئے ان کو انوائٹ کیا تھا, اور پھر انہوں نے پراپرلی ایک ڈیلیگیشن بھیجا ہمارے پاس جو کہ سربراہی میں تھا بلوچستان مسلم پیپلز پارٹی کے صدر کے, اور وہ آئے میرے گھر میں. انہوں نے انویٹیشن بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے, زرداری صاحب کی طرف سے ہمیں دی, اور ہم نے کہا کہ ہم اس کے اوپر غور کریں گے, اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں گے. ہمارا صوبہ بہت بڑا ہے اور ان کو بلانے کی ضرورت ہے, ان کے معاملے کو رکھنے کی ضرورت ہے. اور ابھی بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچیں گے, دیکھیں گے. پیپلز پارٹی یا کوئی بھی پارٹی ہو, یہ سیاسی فیصلے اگر انڈیویجول نہیں کرتے. صحیح. جل صاحب آپ نے سنا, تو سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی چوائس کیوں تھی؟ میں نے اس وقت آپ سے یہ بھی سوال کیا تھا کیا وہ تحریک انصاف بھی ہو سکتی ہے, تحریک انصاف میں بھی جا سکتے ہیں, تو آپ کا جواب تھا بالکل نہیں. میں اپنی حد تک تو بتا سکتا ہوں یہ ایک فلاپ جماعت ہے. تو سر 9 مہینے لگے سوچ بچار کرنے میں پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے میں؟ نہیں, بالکل سوچ بچار 9 مہینے بھی کم ہوتے ہیں اگر آپ نے اتنے بڑے صوبے میں, جس طریقے سے میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے ضرورت اس بات کی تھی کہ جتنے ہمارے ساتھی تھے, اور 44% آف دی ایریا پاکستان میں وہ پھیلے ہوئے تھے, اور 34 اضلاع میں ان کی پریزنس تھی, تو ان تمام سے مشورے کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ہمیں ٹائم لگا, ہم نے پراپرلی اس کے اوپر ڈیلیبریشن کی, اور 25 جون کو ہم نے یہاں پر ایک مشاورتی اپنا ایک اجلاس بلایا, اور جہاں پر ہم نے یہ تینوں پارٹیوں کے ہم نے وہاں پر ان کے منشور سامنے رکھے, ان کے پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس کے اوپر ہم نے بات چیت کی. میں نے وہاں پر تقریر کر کے سب کو بتایا, اور پھر یونانیمس اوپینین تھی تمام لوگوں کے, ہمارے پارٹی کے جتنے رینک اینڈ فائل تھے, کہ ہم پیپلز پارٹی کی طرف چلے جائیں. اور پھر اس میں بھی ہمیں 1.5 مہینہ لگا ہے. یہ درمیان میں کمٹمنٹس تھے بلاول بھٹو صاحب کی, انہوں نے کہا تھا کہ وہ آئیں گے, زرداری صاحب نے کہا تھا کہ وہ آئیں گے. پھر اس درمیان میں الیکشن آئے آزاد کشمیر کے, تو چیئرمین بھٹو صاحب وہاں پر کمٹمنٹ ان کی ہوئی. اس کے بعد پھر اسٹیٹس میں خیال ان کو جانا پڑ گیا, اس کی وجہ سے بھی اس میں بھی تقریباً 1.5 مہینہ لگا ہے. اور ابھی الحمدللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے, اور فیصلہ ہمارا 3 دن پہلے 8 تحریک انصاف کے بارے میں بھی کوئی مشورہ ملا یا سوچ تھی کہ تحریک انصاف کو بھی جوائن کیا جا سکتا ہے ان 9 مہینوں میں؟ کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی پارٹی چھوڑتا ہے تو ایک اٹریکشن ہوتی ہے اس پارٹی کی طرف جانا جو حکمران جماعت ہوتی ہے, جو اقتدار میں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے سندھ کو چھوڑ کر اس وقت تحریک انصاف پورے ملک میں ہر صوبے میں حکومت کر رہی ہے. تو سر کبھی تحریک انصاف کے بارے میں بھی سوچا ان 9 مہینوں میں, یا کسی نے مشورہ دیا ساتھیوں نے؟ آپ نے اچھا سوال کیا, میں شکر گزار ہوں آپ کے سوال کا. ایک سوال کرنا چاہیے تھا اور مجھے اس کا جواب دینا چاہیے. بات یہ ہے کہ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے, میری ذاتی رائے اور میرے ساتھیوں کی رائے, اور جہاں پر ہم نے مشاورت کی, ان سب کی رائے یہی تھی کہ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے, جس پروگرام کے ساتھ آئے تھے, جس تبدیلی کی انہوں نے بات کی, جس تندہی سے انہوں نے قوم کے سامنے وعدے کیے کہ وہ مسائل حل کریں گے, مہنگائی کا, بے روزگاری کا, کرپشن کا, فلان کا بے شمار, اور ابھی سینکڑوں کی تعداد میں ان کے یو ٹرنز آ چکے ہیں. وہ تمام کی تمام باتیں جو انہوں نے کی, ان میں سے ایک بات بھی آج پورا نہیں ہوا. یہ ایک بات ہے. اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ اپوزیشن ان کے خلاف کیا کارروائی کی, پی ڈی ایم نے کیا جلسے کیے, جلوس کیے, کیا پریشر ڈالا کہ نہیں ڈالا, لیکن پاکستانی عوام کا ایک زبردست پریشر ان کے اوپر آیا ہوا ہے, اور وہ ہے مہنگائی. اور مہنگائی کی چکی جس میں پاکستانی عوام کی ہڈیاں بھی میرے خیال میں پھنس گئی ہیں, وہ ختم ہونے والے ہیں. اور ایک تو مہنگائی, اور دوسری طرف سے بے روزگاری تباہ کن قسم کی. تو اس پارٹی کا سب سے بڑا دشمن اس وقت اس ملک میں مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے. یہ مہنگائی اور بے روزگاری کسی صورت میں ان حل ہونے والے مسائل نہیں ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ویژن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ویژن کے بعد پھر ٹیم ورک
وہ ٹیم ہوتا ہے اور ٹیم بناتے ہیں, ٹیم ورک کے ذریعے سے اپنے ویژن کو عملی جامہ پہناتے ہوئے آپ سولوشنز کے قریب جاتے ہو. تو وہ تو دور دور ہمیں نظر نہیں آتی ہے کوئی ویژن, اس قسم کی کوئی کارروائی جس میں کہ یہ مسئلے ملک کے جو درپیش ہیں یہ حل ہو سکے. اور سب سے بڑا نعرہ انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن فلانا, وہ بھی جان تک پورے ملک کو 3 سال تک انہوں نے بالکل اس کرپشن کے نعرے کے رائٹ لیفٹ میں بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے. نتیجہ اس کا بھی زیرو ہے, 1 روپیہ بھی وصول نہیں ہوا اور نہ ایک آدمی کی کنوکشن ہوئی, اور ابھی تک کسی کا کیس شروع نہیں ہوا ہے. کیسز کو فائنلائز ہونے میں, کنوکشن لانے میں اس میں بھی 2-3 سال لگ جاتے ہیں. ایک میں بات کرنا چاہوں گا, حکومتی پارٹیاں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں لوگوں کے لیے جوائن کرنے کے لیے. جنرلی لوگ اپوزیشن پارٹیوں میں کوئی نہیں جاتا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت پورے ملک میں ہے, پنجاب میں ہے, میرے اپنے صوبے میں تقریباً ایسی جماعت کی حکومت ہے جو ان کا بغل بچہ ہے, ان کا اپنا الائی ہے, سب کچھ ہے. ان تمام باتوں کے باوجود نہ صرف میں نے بلکہ میرے تمام ساتھیوں نے, جن کی تعداد اس دن جب ہم اکٹھے ہوئے تقریباً 2-3 ہزار تھی, میرے ورکرز وغیرہ, کسی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ ہم اس گرتی دیوار کے نیچے جا کے بیٹھیں. کوئی بات نہیں ہے, 2 سال اور تکلیف برداشت کر لیں گے, لیکن بہرحال یہ پارٹی چوائس نہیں تھی. اور جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے, نون لیگ کو ہم چھوڑ چکے تھے اور گڈ انف ریزنز کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا تھا. اس کا ری تھنک کر لینا, اس کی طرف دوبارہ سوچنا کہ ادھر جایا جائے, تو وہ آؤٹ تھا. اور ہماری ریکوائرمنٹ اس بات کی تھی کہ ہم نے سیاست کرنی ہے, خاص کر میں نے آرم فورسز کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ. تو میری ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ میں ایسے سیاسی جماعت میں شامل ہو کے سیاست کر لوں جس کی مرکزیت سے تعلق ہو, فیڈریشن سے تعلق ہو اور فیڈرل لیول کی پارٹی ہو. وہ کچھ حقائق بھی جڑے ہیں ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ. ثناء اللہ ظاہری جب فارغ ہوئے, جب حکومت گرائی گئی, پیپلز پارٹی کا کیا منفی رول تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کیا یہ منفی ان کا کردار, یہ منفی ایلیمنٹ بھی کہیں آڑے آیا اس فیصلے کو کرنے میں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا ہے؟ نہیں بیوی, جس عمر کے حصے میں ہوں اور جو میرا تجربہ ہے تعلیم ہے, تھوڑا بہت جو کچھ میں اپنے لیے کلیم کرتا ہوں, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے سوچ میں آنی چاہیے تھے, یہ میرے سوچ میں آئے. نہ صرف میرے اپنے ساتھیوں کی بھی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آئیڈیل پارٹی ہے پیپلز پارٹی. ہاں, آؤٹ آف دا لاٹ اس وقت جتنی پارٹیز ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی کے تھرو ہمارے صوبے میں سیاست کرنا, ہمارے صوبے کی بہتری اس میں ہوگی, پاکستان کی بہتری اس میں ہوگی, اور ہمارے ملک کی سالمیت سے بھی اس کا تعلق ہے, اور اس میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. تو اس وجہ سے جب یہ 3 پارٹیوں کا ہم جو مقابلہ کر لیتے ہیں تو یس, پیپلز پارٹی اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے ان کے مقابلے میں. رہ گیا ان کے منفی اور کیا کہتے ہیں اس کے اور مثبت رول کا نواز ثناء اللہ ظاہری صاحب کی گورنمنٹ سے متعلق. اس میں یہ باتیں سامنے آئی تھی کھل کے. کوئی نہ پیپلز پارٹی کے یہاں پر کوئی ممبر تھا, نہ ان کا کوئی آدمی آیا, اور اس وقت جو بھی نواب ثناء اللہ ظاہری صاحب کی جو کیبنٹ تھی اور جو پارٹیاں اس وقت پاور میں تھے, اس میں پیپلز پارٹی کا ایک بھی ممبر نہیں تھا. پیپلز پارٹی کا کیا رول رہا اور کیا نہیں رول رہا, آنیسٹلی اسپیکنگ جہاں تک میرا تعلق ہے, میں نے بھی سنا کہ ان کے کوئی آدمی آئے تھے, انہوں نے کوئی رول پلے کیا تھا, لیکن میرے خیال میں میرے پاس اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن بہرحال حالات چینج ہوتے رہتے ہیں. وہ ایک وقت تھا جو آج سے 3 سال پہلے کی سچویشن تھی, گراؤنڈ ریئلٹیز تھے اور زمینی حقائق اس وقت کے, اور آج کے زمینی حقائق ٹوٹلی مختلف ہیں. تو مختلف میں زمینی حقائق کو دیکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں. ہم نے اس وقت زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیصلہ کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کی اور ہمارے بلوچستان کے عوام. زمینی حقائق تو یہ بھی ہیں. ابھی آپ جو کرپشن اور الزامات کی بات کر رہے تھے, ابھی پورے ملک میں جو احتساب کی ایک لہر چل رہی ہے, نون لیگ کے خلاف بھی کیسز ہیں, پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کیسز ہیں, نواز شریف تو خیر ایکیوزڈ ہیں, پھر زرداری صاحب پر منی لانڈرنگ کے, اربوں روپے کے ان پر کرپشن کے الزامات ہیں. تحریک انصاف بھی ہمیشہ سے یہ بات کرتی آئی ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ سندھ کو لوٹ کر کھا گئے ہیں, پچھلے 10 سالوں میں تو ان کی حکومت رہی ہے سندھ میں. تو سر یہ بھی آپ نے سوچا کہ صحیح ہے یا غلط, ان چیزوں کو بھی آپ کو پیپلز پارٹی میں آپ پیپلز پارٹی کا حصہ بنے ہیں, آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا سر, صحیح ہے یا غلط ہے؟
शुक्रिया, आपने लफ्ज़ इल्ज़ाम इस्तेमाल किया, शुक्रिया। मैं तो इतना कहूँगा कि जिस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी उस वक़्त भी पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ कोई 10-12 केसेस थे, करप्शन रिलेटेड मुख्तलिफ मामला से मुतालिक थे, और उन तमाम केसेस में से वो फिर फाइनली फैसला यह आया कि एक भी उनके ख़िलाफ़ साबित नहीं हो सका। अभी भी इनके ख़िलाफ़ बेशुमार इल्ज़ामात हैं, इसमें किसी किस्म की कमी नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, करप्शन के हैं, फलान के हैं, फलान के हैं, लेकिन जहाँ पर उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात थे उसी से ज़्यादा शदीद किस्म के, ज़्यादा मेरे ख्याल में ख़राब नौइयत के केसेस भी नवाज शरीफ साहब और उसके ख़ानदान के ख़िलाफ़ भी लाए गए हैं, और वो भी इल्ज़ामात चल रहे हैं, अदालत में केसेस चल रहे हैं, नैब में के रेफरेंसेस हैं, वो सब की सब कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं 2-2 मरतबा, 3-3 मरतबा, फिर अदालत ज़मानतें हो गई है, और उसके अलावा इसके अलावा तारीख इंसाफ के ख़िलाफ़ बेशुमार इल्ज़ामात हैं, जहाँ पर बेशुमार इल्ज़ामात इस किस्म के भी हैं, केसेस तैयार हैं और रेफरेंसेस दायर नहीं किए जा रहे हैं। BRT है तो मालम जब्बा है तो फलाना है तो फलाना है, फिर चीनी की बात हो रही है तो घी की बात हो रही है, तो आटे की बात हो रही है, फलान की बात हो रही है। तो हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में तो एक बाजार लगाया हुआ है इल्ज़ामात का, और वो तीनों की तीनों जमात जो फेडरल लेवल की है एक दूसरे के कपड़े उतारने में किसी किस्म का कोई कसर वो नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात देखता हूँ, और मेरी बात वो ये है कि इल्ज़ाम जिस वक़्त जुर्म पे तब्दील हो जाए, मुल्ज़िम मुजरिम बन जाए, फिर बात बन जाती है। आज तक इनमें से किसी एक आदमी के खिलाफ, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं हमारे पार्टी के लीडर हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून से मुताल्लिक है, और दूसरा तो खैर जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, चूँकि इक़्तिदार में तो मक्खी ऊपर अपने ऊपर बैठने नहीं देते हैं, किसी के खिलाफ आज तक कोई केस साबित नहीं हुआ है। साबित नहीं हुआ है तो ये तो ऐसी बात है जिस तरह तारीख इंसाफ वाले इन दो पार्टियों को गालियां देते हैं, मैं अगर उनके बारे में कहूँ कि वो भी करप्ट है, वो भी बेईमान है, वो भी चोर है, वो भी मनी लॉन्ड्रर है, बात है, इल्जाम है, सबूत तो मेरे पास किसी किस्म का नहीं है, सबूत वो भी नहीं ला सके। मेरे पास तो कोई मशीनरी नहीं है, उनके पास तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी भी है, उस मशीनरी को इस्तेमाल करें, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ न बने, अहमक न बनाए, चीज़ें सामने लाएं ताकि पाकिस्तानी अवाम के लिए चॉइस करना आसानी हो, तो बेहतर क़यादत मिल सके। अगर ये क़यादत इनमें ये खराबियाँ जो बता रहे हैं तो उनको मदद करें, अपने बारे में भी अपनी भी कपड़े साफ कर लें, और जो हमारी दूसरी पार्टी है इनके बारे में। आप समझते हैं बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं इस पार्टी में रहकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप मिलकर बलूचिस्तान के मसाइल को हल कर सकते हैं? नाराज़ बलोचों के मसाइल हैं, बलूचिस्तान के जो आम आवाम हैं उनकी महरूमियाँ हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर जो इक़दाम कर रहे हैं, शाहज़ैन बुगटी को जो उन्होंने टास्क दिए हैं, फिर जो कैटेगरीज़ हैं, किन लोगों से बात करनी है, किन से नहीं करनी है, किन को आपने मनाना है, और कौन लोग ऐसे हैं जो रियासत के ख़िलाफ़ बैठकर बाहर प्रोपेगेंडा करते हैं, उन लोगों को कौमी धारे में आपने शामिल नहीं करना। आप समझते हैं ये जो आप लोगों की चॉइस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके साथ मिलकर बलूचिस्तान के दहाइयों पर मुहीत मसाइल को आप हल कर सकते हैं? देखिए बीबी, मैं समझता हूँ हर आदमी को अपने बारे में गलत फहमी होती है, और ज़िंदा रहने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने बारे में एतमाद हो कि जो आप सोचते हो वो सही सोच है। मैं समझता हूँ कि मैं बलूचिस्तान के मसाइल को जानता हूँ, और जानने की जो वजह है वो ये है कि बलूचिस्तान के मैं बल्कि वो वजूहात जानता हूँ जिसकी बुनियाद के ऊपर बलूचिस्तान का मसला इतना ख़राब हुआ है या ख़राब होने जा रहा है या खराबी की तरफ गामजन है। मैं समझता हूं कि मैं उनके बारे में, और अगर जिस तरीका से हमें वज़ीराई मिली है पिछले चंद दिनों में, और इसके बाद भी इंशाअल्लाह अगर हम इलेक्शन में गए, हमारी पार्टी जैसे हमने प्लानिंग किया हुआ है, मेहनत करेंगे, हद से ज़्यादा मेहनत करेंगे, पब्लिक की सही ओपिनियन हम लेंगे, और इंशाअल्लाह कोशिश हमारी ये होगी कि मसले के हल की तरफ उस करीब तर होते जाएं, और इंशाअल्लाह कुछ न कुछ हम कर लेंगे। इतना मैं बताऊंगा कि हमारी परफॉर्मेंस बलूचिस्तान के मसले के हल के बारे में कदरे बेहतर होगी मुकाबलतन इससे पहले जितनी पार्टियां बलूचिस्तान में इक़्तिदार में रहे। आपने शाहज़ैन बुगटी साहब का पूछा था, तो हमारी दुआएं उसके साथ हैं, बस मैं इतना कह सकता हूं। और
کتنا وہ مؤثر ہیں. گورنمنٹ کے پاس میرے خیال میں انفارمیشن ہونا چاہیے ان کے مؤثر ہونے اور ادروائز کے بارے میں. ان تمام لوگوں سے انہوں نے جا کے بات چیت کرنا ہے تو ان کے پاس گورنمنٹ کے پاس بہت انفارمیشن ہوتی ہے. ممکن ہے ان انفارمیشنز پر بیس کر کے انہوں نے یہ اپنی اس کو ڈیٹیل کیا ہے. بہرحال ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آرم فورسز نے اور ہمارے پولیس نے اور اس کے علاوہ ہمارے اب تک سیاسی قیادت نے جو بھی کارروائی کی ہے اب تک بلوچستان کے حالات قدرے بہتر ہو چکے ہیں لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ, اور اس میں اللہ کرے گا تو اور بہتری آئے گی اور صحیح طور پر اگر پلاننگ کیا جائے اس کے اوپر صحیح طور پر عمل کیا جائے. بہت شکریہ. ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تھے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. رانا صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی پورے طریقے سے ایکٹیو ہے. پیپلز پارٹی اس وقت مصروف ہے جوڑ توڑ کی سیاست میں. آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی سیٹیں بڑھیں, 3 سے 11 میں آ گئے. جی بی میں بھی وہ دوسری بڑی جماعت بن گئی. نون لیگ میں اگر کچھ نظر آ رہا ہے تو وہ بیانیے کا اختلاف ہے. پی ڈی ایم کو آپ لوگ دوبارہ ایکٹیو کرنے جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کا مستقبل آپ لوگوں کو نظر کیا آ رہا ہے. سر, جو بات آج بلاول بھٹو زرداری نے کی, وقت سے پہلے انتخابات کی اور کہا کہ اگلی باری پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, جس پر آج ایک پروگرام میں میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ کہیں سے یقین دہانی کروائی گئی ہے, ان کو امید دلائی گئی ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, میں کسی یقین دہانی کی بات تو نہیں کروں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کو, وہ کوئی بھی جماعت ہو سکتی ہے اور وہ کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو سکتا ہے, اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ الیکشن میں اپنی کامیابی کی امید کرے اور اپنی کامیابی کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے. اور پیپلز پارٹی اگر کوشش کر رہی ہے تو بالکل اس کا یہ حق ہے. باقی جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے تو میں پنجاب کے حوالے سے, کیونکہ یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں, تو میں یہ پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں بہت مؤثر اور فیصلہ کن کردار ادا کرے گی. اور پنجاب میں جو ہے وہ ہم کلین سویپ کریں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, جس طرح سے ضمنی الیکشن میں ہوا ہے نا, اس سے بھی جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ پرفارمنس ہوگی. اب ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آج سے 2 مہینے پہلے ہم نے ضمنی الیکشن 10 جیتے ہیں, تو وہ اب ایک الیکشن کے اوپر جو ہے وہ سارے فارغ ہو گئے ہیں. اب نئی بات شروع ہو گئی ہے, اب 2 مہینے ٹھہر کے بالکل ایک نئی بات حالات تو بدل گئے نا. پہلے بات ہو رہی تھی کہ ضمنی انتخابات جو ہیں آپ لوگ جیت رہے ہیں, حکومت کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے, اب آپ لوگ ہار گئے, اس پر باتیں اٹھنا شروع ہوگی. مجھے بتائیں, پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں کوشش کر رہی ہے ریوائیو ہونے کی. سن لے نا, جی اگر نہیں تو ریوائیو ہونے کی وہ کوشش کریں, ہم کوئی ان کو روکتے نہیں ہیں, ہم ان کا سیاسی طور پہ جو ہے وہ مقابلہ ضرور کریں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 10 الیکشن ہارنے کے بعد اگر ایک الیکشن جیتنے سے آل ٹوگیدر حالات بدل سکتے ہیں, تو 2 مہینے بعد جو ہے وہ پھر حالات ادروائز بدل جائیں گے. یعنی یہ تو پھر کوئی بات مستقل نہ ہوئی. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ووٹ بینک ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک سٹرینتھ ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گی. یہ 2018 کے الیکشن میں جو روایتی اور غیر روایتی ہتھ کنڈے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف اپنائے گئے, جس طرح سے اس کی قیادت کو جو ہے وہ اقتدار سے باہر کیا گیا, پارٹی صدارت چھینی گئی, جیل میں ڈالا گیا, جھوٹے مقدمات بنائے گئے, پراپیگنڈا, بابا رحمت علیحدہ شروع ہوا تھا. تو یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون پھر بھی پنجاب کی جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت کے طور پہ ایمرج ہوئی ہے. سب سے زیادہ سیٹیں نیشنل میں بھی اور صوبے میں بھی پنجاب سے ہماری. تو آپ کہہ رہے ہیں 2023 کے انتخابات میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, 2018 سے مطلب کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کوئی مطلب کہ ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا, کلین سویپ آپ نے کرنا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بالکل
یہ الیکشن کمپین نہیں کر سکیں گے ان کے کینڈیڈیٹ. جو پی ٹی آئی کی جو تھرڈ کلاس پرفارمنس ہے، جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنایا ہے، یہ ایک دفعہ آپ وقت تو آنے دیں نا. مطلب کہ پیپلز پارٹی اگر ووٹ توڑے گی تو وہ پی ٹی آئی کا ووٹ توڑے گی، نون لیگ کا ووٹ نہیں ٹوٹے گا. نہیں دیکھیں، یہ تو 2018 کے الیکشن میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا وہ کدھر گیا ہے؟ وہ ہماری طرف آیا ہے یا وہ ہمارے خلاف گیا ہے؟ پیپلز پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو نہیں ملتا. وہ پی ایم ایل این کی ناراضگی میں جو ہے وہ دوسری طرف گیا، اور 2018 میں ایسا ہی ہوا ہے. صحیح. تو اب کس کی ناراضگی کا آپ کو ملنا ہے؟ نہیں، ناراضگی تو معاملہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا ووٹ ہے، میاں نواز شریف کا ووٹ ہے، اور اینٹی میاں نواز شریف ووٹ ہے. اور اس میں کوئی دوسرا ووٹ نہیں ہے. جو ہمارا ووٹ ہے وہ کسی اور کو مل نہیں سکتا، اور جو اینٹی میاں نواز شریف ووٹ ہے وہ ہمیں تو نہیں ملنا. جس کو بھی ملے گا، رانا صاحب کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اندر تائیں پارٹی قیادت سے یہ بات بھی کر رہے ہیں، بلکہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ 2023 کے انتخابات کی اسٹریٹجی ہوگی کیا، ہمیں کس بیانیے کے ساتھ چلنا ہے؟ شہباز شریف صاحب ایک لائن لیتے ہیں، مریم نواز صاحبہ ایک لائن لیتی ہیں، ادھر سے جو ڈائریکشنز آتی ہیں شہباز شریف کہتے تو ہیں کہ میرے قائد وہ ہیں، لیکن ان کا بیانیہ اور ہے، ان کی سوچ اور ہے. اس کا نقصان نہیں ہوگا 2023 کے انتخابات میں نون لیگ کو؟ اندرونی اختلافات کا فائدہ کوئی اور لے جائے گا؟ دراصل پاکستان مسلم لیگ نون یا میاں نواز شریف کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر چیز ان کے گرد گھوم رہی ہے. لوگ ان کو جو ہے وہ مٹانے کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ کوئی خبر نامہ، کوئی ٹاک شو، کوئی انالیسز، کوئی پروگرام جو ہے وہ ان کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بیانیہ کیا ہے مسلم لیگ نون کا؟ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، سب کو آئین کا احترام کرنا چاہیے، یہ بیانیہ ہے نا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بیانیے سے کون اختلاف کرے گا؟ لیکن ایک مفاہمت کی بات کرتا ہے، دوسرا مزاحمت کی بات کرتا ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ مفاہمت نہیں مزاحمت ہوگی. نہیں، کون سی مزاحمت ہوگی؟ کیا ہم کوئی جو ہے وہ کوئی بندوق اٹھانے والے ہیں؟ تو شہباز شریف صاحب اگر گرفتار ہوں گے تو پھر وہ کون سی مزاحمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ اور عثمان بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم مزاحمت کریں گے؟ وہ کیا مزاحمت ہوگی پھر؟ تو جمہوری مزاحمت ہوگی. ہم جمہوری سیاسی لوگ ہیں. ہمارا احتجاج جو ہے وہ بالکل جو ایک ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہم نے اس سے پہلے بھی کیا، اب بھی کریں گے. لیکن وہ کہتے ہیں ہم گرفتار ہونے نہیں دیں گے. جو ہے وہ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ گرفتار ہونے نہیں دیں گے سے مراد یہ ہے کہ کوئی کسی کو غلط گرفتار کیوں کرے. تو اس کا فائدہ تو نون لیگ کو ہو رہا ہے. گھٹیا پن، اس انتقام کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. تو یہ فائدہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو. نہیں تو اب آپ جھوٹے مقدمات میں آپ ہر دفعہ بندے کو گرفتار کریں اور 6-8 ماہ بعد جو ہے آپ فائدہ پہنچائیں. کیوں فائدہ پہنچا رہے ہیں جی؟ یہ فائدہ جو ہے یہ بند ہونا چاہیے، اور اس کو ہم رجسٹ کریں گے، اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے. صحیح. لیکن جو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کریں گے. صحیح. رانا صاحب کیا یہ بھی بات درست ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی جو ویزے کی درخواست مسترد ہوئی ہے، ظاہر ہے ابھی وہ کیس چلنا ہے، سپریم کورٹ تک بھی معاملہ جا سکتا ہے، اگر وہاں سے بھی مسترد ہوتا ہے، وہاں سے بھی ایکسٹینشن نہیں ملتی ہے، تو کیا یہ بات درست ہے کہ دوسرے آپشنز ہیں قطر کا اور سعودی عرب کا؟ جو باتیں ہو رہی ہیں واپس نہیں آئیں گے وہ. دیکھیں یہ باتیں ہی ہو رہی، نہیں سن لیں، یہ باتیں ہی ہو رہی ہیں نا. اب ان کی اپیل ہے، اس میں کتنا ٹائم لگے گا، اس کے بعد وہ کورٹ جائیں گے، وہاں پہ کتنا ٹائم لگے گا. اس سے پہلے ان کا آپریشن ہو جاتا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ واپس آ جاتے ہیں. یہ تو ساری باتیں ہیں، کہانیاں ہیں. فارغ لوگوں کو کرنے کو بات کوئی نہیں ہے تو وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ بات شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا ابھی بھی حقیقت چاہیں گے واپس آئیں گے؟ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ میڈیکل گراؤنڈز پر باہر گئے تھے. کیا آج بھی وہ میڈیکل گراؤنڈز پر باہر بیٹھے ہیں؟ جو بات مریم نواز صاحبہ نے کی تھی کہ وہ اس لیے نہیں آ رہے، انہیں انصاف کی توقع نہیں ہے. جی دونوں باتیں درست ہیں.
میڈیکل گراؤنڈ والی بات بھی جو ہے وہ 100% نہیں 200% درست ہے، اور یہ بات بھی جو ہے یہ جو ہے وہ 1000% درست ہے کہ یہاں پہ انصاف ان کو نہیں ملا، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ان کو جو ہے وہ غلط طور پہ، یہ تو اب ججز جنہوں نے سزا دی، فیصلے کیے، ان کے جو ہے وہ ویڈیو بیانات موجود ہیں کہ ہمیں کس طرح سے بلیک میل کر کے جو ہے وہ سزائیں دی گئی۔ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں، ہائی کورٹ کے ججز کے بیان ہیں، شہزاد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بیان پر جو ہے نا آپ لوگوں نے باہر گئے تھے کہ کہا تھا کہ وہاں سے آپ لوگ ہر لمحے کی رپورٹ دیں گے کہ کیا علاج چل رہا ہے نواز شریف صاحب کا، کہاں علاج چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے ذاتی مولی ڈاکٹر عدنان کی چٹھیاں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں، آپ لوگوں نے تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں دیا، نہ ہائی کورٹ میں دیا ہے، نہ حکومت کے پاس، نہ پاکستانی ہائی کمیشن کو۔ یہ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں مکمل ریکارڈ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جمع کروایا جا چکا ہے، اور یہ باقاعدہ وہاں سے اتھینٹک جو ہے وہ ڈاکٹرز کی اوپینین کہ ان کو یہ ان کا آپریشن ہونا ہے، یہ اس کی کمپلیکیشنز ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ فی الحال نہیں ہو رہا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ جمع کروا دی گئی ہے۔ شہزاد اکبر صاحب کبھی جائیں وہاں پہ اور جا کے فائل کو دیکھیں اور پڑھیں وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، بلاول بھٹو نے جو کہا کہ اپوزیشن متحد ہو کر عدم اعتماد لائے تو پنجاب اور وفاقی حکومت کو کالی گرا دیا جائے گا، آپ لوگ بھی تو تنگ ہیں اس حکومت سے، تو کوئی غور کر سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واپس آئے، پی ڈی ایم میں مضبوط بنے، پی ڈی ایم غور کریں بلاول بھٹو جو بات کر رہے ہیں؟ نہیں، پی ڈی ایم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس اگر نمبر ہیں تو وہ بتائیں، ہم اپنے نمبر ان نمبروں میں شامل کر کے جو ہے وہ ہم بالکل گرانے کو تیار ہیں، لیکن ابھی وہاں پہ نمبر نہیں ہے، یہ صرف ایک سیاسی بات ہے۔ پنجاب میں بھی نمبر نہیں ہے بزدار صاحب کو سائٹ پہ کرنے کے؟ جی پنجاب، جی بالکل نہیں ہے، وہاں پہ کم از کم 20-25 ووٹ چاہیے، اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ترین گروپ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں نے؟ کنسیڈرڈ اوپینین ہے جی، وہ تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ ہیں، مجھے بریک لینی، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ملک چلانے کے لیے قرض لینے کی خاطر ہم آئی ایم ایف کے پاس چلے تو گئے، مگر اس کی شرائط جو ہیں وہ اب عوام کی چیخیں نکلوا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے جنوری 2022 تک بجلی کے نرخ میں 2.5 سے 3 روپے فی یونٹ اضافے کے لیے دباؤ بڑھایا ہے، جبکہ ورلڈ بینک نے بھی $1 ارب قرضے کے اجراء کو بجلی کی قیمت میں اضافے سے مشروط کر دیا ہے، اور آئی ایم ایف کا $6 ارب قرض حاصل کرنے کے لیے بجلی کی قیمتیں بڑھانا اب ضروری قرار دیا گیا ہے۔ چیئرمین نیپرا جو خود بجلی کی قیمتوں کے ذمہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر بجلی پر حکومتی سبسڈی ختم کر دی تو عوام کو اس کا زوردار جھٹکا لگے گا۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ماہر معاشیات مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، مہنگائی کی چکی میں عوام تو آلریڈی پسے ہوئے ہیں، لیکن اب جو بجلی کی سبسڈی پر جو حکومت دے رہی تھی اس میں 40% کمی کا جو حکومتی پلان سامنے آ رہا ہے، جس پر چیئرمین نیپرا کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے عوام تنگ ہوں گے، لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی، زوردار جھٹکا لگے گا۔ ڈاکٹر صاحب، اب یہ مستحق اور غیر مستحق پر انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے کہ جو غیر مستحق افراد ہیں ان پر آپ نے سبسڈی ختم کرنی ہے، 57 ارب کی سالانہ بجٹ ہوگی، ہمارا جو گردشی قرضوں کا بہاؤ ہے ہمیں اخراجات کرنے میں مدد ملے گی۔ سر، یہ مستحق اور غیر مستحق، سر یہ کیٹیگرائز کیسے کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے، بجلی کے نرخوں میں آپ نے فیبروری کے مہینے میں اضافہ کیا، اور جن گھرانوں میں 50 یونٹ سے کم کنزمپشن تھی ان کے نرخ میں آپ نے 2 روپے سے بڑھا کر اس کو 3 روپے 95 پیسے کر دیا، یعنی کہ تقریباً 2 گنا ایک وقت پر۔ دوسری طرف اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سلیبز ہیں ان کو اور بڑھا دیں گے، زیادہ سلیبز ہو جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں جو نچلے لیول کے لوگ ہیں جو 300 سے 700 کلو واٹ آور ان کا کنزمپشن ہے مہینے میں، وہ بھی بری طرح سے اب مار کھائیں گے۔
دیکھیے پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ جو سب سے امیر طبقہ ہے پاکستان کا، ان پر جو آپ نے ریٹ رکھا ہے اس میں پروپورشنٹلی اضافہ زیادہ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اس وقت حالات لوگوں کے بڑے پریشان کن ہیں، اور کھانے پینے کی اشیاء پچھلے 2.5-3 سال میں 40% اضافہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے پہلا جو اضافہ ہے ٹیرف کا وہ برداشت بڑے مشکل سے کیا ہے۔ یہ سراسر میری گزارش یہ ہے کہ یہ نامناسب پالیسی ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں یقیناً حکومت کو دقت ہوگی۔ صحیح، لیکن سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا ہی پریشر ہے؟ آئی ایم ایف نے جو $6 ارب کی جو پیمنٹ کرنی ہے اسے مشروط کیا ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھانی ہے، پھر ورلڈ بینک بھی کہتا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے اس کے تحت آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے تو ہی آپ کو پیسے ملیں گے۔ سر یہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے حکومت پر جو آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے عوام پر؟ جی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت نے جو معاہدہ کیا تھا فیبروری کے مہینے میں، انہوں نے اگریمنٹ کر لی تھی کہ ہم اتنا اضافہ کریں گے آنے والے کچھ مہینوں میں۔ اب جب آپ ایک اگریمنٹ پہ دستخط کر لیتے ہیں حکومت کے طور پر، اور پھر آپ کہتے ہیں بعد میں کہ ہم نہیں کریں گے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ دیکھیے ہم اتنی تیزی سے نرخوں کو نہیں بڑھا سکتے، ہمارے یہاں افراط زر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور بجلی کے نرخوں میں اضافے سے ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے۔ بالکل۔ اور اس وقت کووڈ کا اثر ابھی تک ہم پر ہے، اور چوتھا اٹیک تو آپ دیکھیے کہ کافی سیریس ہو گیا ہے۔ کیا یہ وقت ہے کہ آپ نرخوں میں اضافہ کریں؟ بالکل نہیں۔ بالکل۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کے ایگریمنٹ کرنا چاہیے، اور ایک دفعہ جب آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے تو اپنی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی کے طور پر آپ پھر آگے بڑھیں۔ تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پہلے سارے چیزوں پر آپ راضی ہو گئے اور بعد میں کہتے ہیں پیٹرول مہنگا کا حکومت عذر پیش کرتی ہے کہ خطے کے باقی ممالک سے بہت کم قیمت ہے، پاکستان میں پیٹرول کی اتنی نہیں ہے جتنی خطے کے دوسرے ممالک کے۔ سر عام آدمی کی جیب میں تو اتنے پیسے نہیں ہیں، آمدنی تو عام آدمی کی اتنی ہے، اس کی جیب میں پیسے نہیں بڑھے، تو ایک عام آدمی کے لیے اس عذر کی، اس وجہ کی یہ جو بتایا جاتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے سر؟ دراصل جو آپ اعداد شمار دیکھیں ہم جیسے ملکوں کی، تو اس میں واضح طور پر ایک چیز نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان میں ہائی سپیڈ ڈیزل آئل کی قیمت بہت اونچی رکھی گئی ہے، اور البتہ موٹر اسپرٹ ہمارے ہاں اس کی قیمت کچھ کم ہے۔ عام طور پہ پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل آئل کی قیمت نمایاں طور پر کم اس لیے رکھی جاتی ہے کہ ٹرکوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتا ہے، عام اشیاء کے ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہماری پالیسی اس لحاظ سے غلط ہے۔ اب پہلی دفعہ حکومت نے تھوڑا سا فرق پیدا کیا ہے، موٹر اسپرٹ کو تھوڑا سا بڑھایا ہے، مگر آپ کو ہائی سپیڈ ڈیزل آئل کی قیمت اور کم کرنی ہے تاکہ ٹرانسپورٹ کاسٹ میں کمی آئے اور اس کے نتیجے میں قیمتوں میں اضافہ تو سر انفلیشن بھی اسی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انفلیشن نمبرز ابھی نیچے نہیں آ سکتے، پیٹرول بڑھتا ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ حکومت نے بجٹ میں ریلیف جو دیا وہ بڑے طبقے کو دیا، یعنی کہ زیادہ ریلیف جو ہے وہ انہوں نے گاڑیوں پہ دیا، اور ماشاءاللہ اس کے نتیجے میں اب آپ دیکھیے پچھلے کچھ ہفتوں سے گاڑیوں کے سیل میں بوم ہے۔ بالکل۔ اصل ریلیف جو دینا چاہیے تھا وہ آپ کو عام چیزوں پر، اب آپ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چینی پر فیکٹری پرائس پہ لگتا تھا، اس کو آپ نے کہا نہیں ہم اس کو اب سیلز ٹیکس 17% ریٹیل پرائس پہ لگائیں گے۔ یہ کون سی پالیسی ہے؟ بالکل۔ ایک وقت ایسا تھا کہ چینی پر سیلز ٹیکس ریٹ صرف 6-7% تھا، پہلے اس کو 17% کیا، اور پھر یہ کہتے رہے بجٹ میں کہ ہم اس کو ریٹیل پرائس پہ لگائیں گے۔ دیکھیے اس طرح کی چیزیں لوگوں کو بری طرح سے متاثر کرتی ہیں۔ آٹے کی قیمت، چینی کی قیمت، گھی کی قیمت، دودھ کی قیمت، سوچ سمجھ کے ان کی قیمتیں آپ سر گندم ہم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو درآمدات کا بل اور ہمارا جو برآمدات کا بل ہے
وہ یہ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. یہ ڈیفیسٹ جسے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم کہتے ہیں, اس پر ہم قابو پا نہیں رہے ہیں. ڈالر اوپر بڑھتا جا رہا ہے, روپے کی قدر دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو سر کیا یہی وجہ ہے کہ روپے کی قیمت بڑھ رہی ہے اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کی وجہ سے؟ ہر چیز تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیے, آج جو اعداد شمار پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ریلیز کیے ہیں, جولائی کے مہینے تجارت کے جو اعداد شمار ہیں, مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ تجارت کا خسارہ ایک مہینے میں 80% سے زیادہ بڑھا ہے. بالکل 85%. اور درآمدات کا لیول جو ہے وہ 40 سے 45% بڑھا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ساتھ ساتھ یہ خبر بھی ابھی آئی ہے دوپہر میں کہ ریمیٹنسز میں کمی آئی ہے, 2% کمی آئی ہے. یہ دو خبریں آپ ملا لیں تو یقیناً ہم سب کو تو اب بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی ہے کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ جو پچھلے سال پہلے 9-10 مہینے پلس رہا, سرپلس میں رہا, پھر 2 مہینے میں بہت تیزی سے گرا, کیا اس رفتار سے چلتا رہا سلسلہ تو کیا ہم پھر سے تجارتی خسارہ 10 سے 12 ارب ڈالر کی طرف جا رہے ہیں؟ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ قرضوں کی واپسی میں 25 سے 30% اضافہ ہو رہا ہے اس سال. یہ دو چیزیں ملا لیں صحیح تو ہم کیسے اپنے اخراجات اور اپنے لائبلٹیز میٹ کر پائیں گے؟ یہ پھر سے تقریباً سب سے اہم سوال بن چکا. بہت بڑا چیلنج آئی ہے حکومت کے لیے. بہت بہت شکریہ. ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب میرے ساتھ تھے. ویسے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.